औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ वन से डॉक्टर शाहिद मसूद। MQM ये कह रही है कि एक बार फिर उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं और उनको नाकाम बना दिया जाएगा। 1992 में भी ये इल्जाम लगा कि वो भारतीय एजेंट हैं, ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? ब्रिगेड इम्तियाज का हवाला वो देते हैं, वो हुकूमत में शामिल हुए, वफाकी वजीर बने। और बात पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की जो कहानी है पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर आज तक, वो बड़ी अजीब है। अयूब खान साहब के दौर में कुछ लोग गद्दार करार पाए, वो आगे जाके आला ओहदों पे फाइज हो गए। भुट्टो साहब के दौर में कुछ लोग मुल्क तोड़ने की साजिश में बाकायदा मुलविस करार पाए, लेकिन ज़ियाउल हक साहब के साथ वली खान साहब मिले, जाके GM सैयद साहब मिले, ये ज़ियाउल हक साहब के साथी थे। कुछ लोगों ने बात की भारत से हम टैंकों पर बैठकर आएंगे, और माय फ्यूडल लॉर्ड्स अगर आप किताब पढ़ें तो उसमें बाकायदा आपको एक साबिक गवर्नर पंजाब का तस्करा उनकी अहलिया करती हैं और कहती हैं कि हमारे साथ एक और साहब थे जो बाद में गवर्नर पंजाब बने और जिनको कत्ल भी कर दिया गया 3 साल पहले, वो साथ थे। तो इंडिया में वीजा नहीं था, तो वीजा वहां के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने हमें दिलाया, वो किताब में लिखा है। अब मसला यह है कि जो करप्ट तरीन लोग हैं वो एक वक्त में जेलों में पड़े होते हैं, लेकिन जितने ज्यादा वो करप्ट होते हैं कुछ अरसे के बाद वो बाहर निकल के हलफ उठाते हैं वफाकी वजारतों का। वो जो जिन्होंने टैंकों पे बैठ के आने की बात की थी वो भी बाद में वजीर आला बन गए, वफाकी वजीर बन गए। जिन्होंने भारत में बैठ के अफगानिस्तान में बैठ के प्रॉपर मंसूबे बनाए वो सेनेट में बैठे हैं, इधर बैठे हैं, उधर बैठे हैं। तो ये हमारा ये क्या, इस बात की क्या गारंटी? लोग ये सोच रहे हैं, लोग अभी सोचते हैं और हमेशा सोचते हैं पाकिस्तान के कि क्या गारंटी। मुझे याद है मुशर्रफ साहब के दौर में, शुरू में जब मुशर्रफ साहब का दौर था तो करप्ट तरीन लोग पकड़े गए थे। करप्ट तरीन लोगों को पकड़ के, और कानून ये था कि तुम पे साबित लाजिम है कि तुम साबित करो कि तुम बेगुनाह हो। सख्त कानून थे, लेकिन वही लोग जो मैंने जेलों में पड़े देखे, कुछ अरसे के बाद उनको मैंने देखा वो बड़ी बड़ी वजारतें लेके बैठे हुए थे। मुशर्रफ साहब इंतहाई उनके गुण गा रहे थे, और फिर उसके बाद NRO और सारा मामला आज तक चला आ रहा है हमारे सामने। तो अब लोग ये पूछ रहे हैं, और सिंध में ये छोटे छोटे पकड़े जा रहे हैं सारे लोग, लेकिन ये उसका फ्रंटमैन पकड़ा गया, जो मैन है वो अपनी जगह बैठा हुआ है। तो ये क्या मामला है? ये अगर बैकफायर इस बार हो गया, और इस बार ऐसे ही हुआ जैसे माजी में होता रहा है, तारीख तो ऐसी ही है, तो फिर क्या होगा? मेरे साथ आज के प्रोग्राम में एक मेहमान मौजूद हैं जो कहते हैं कि, जो खुल के कह रहे हैं कि मार्शल लॉ मुल्क के मसाइल का हल है। और मैं उनसे ये कहता हूं हमेशा कि मार्शल लॉ जब मुल्क में लगे तो बाद में तो हमने देखा कि कुछ ही अरसे के बाद उन्हीं करप्ट लोगों को शामिल कर लिया गया साथ, और उनके कसीदे पड़ गए, सब छूट गए और हीरो बन गए। फैसल आब्दी साहब, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया साहब। फैसल आब्दी साहब, ये बताइएगा पहले तो आप मुझे, बिस्मिल्लाह यहीं से शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। जितने लोग गद्दार और जितने लोग करप्ट तरीन लोग थे, ऐसे हुआ ना? बिल्कुल ऐसे। उनकी मौजूदगी में लोग बेजार हुए, लोगों ने कहा इन पे लानत भेजो, दफा करो, उठा के जेलों में डालो। आर्मी टेक ओवर हुआ, बिल्कुल ठीक है। रगड़ा लगा, थोड़े दिनों के बाद वही लोग बड़े बड़े ओहदों पे आके बैठ गए। बिल्कुल ठीक है। और वो बैठे आके और बैठ गए आके। अब मुझे बताएं कि अब आप जब कहते हैं कि मार्शल लॉ वाहिद हल है, जी, मैं आपसे कहता हूं कि फैसल आब्दी साहब, यही लोग कुछ अरसे के बाद फिर बैठे होंगे। और तारीख है ना, मेरे पास दलाइल हैं। ठीक। आपके पास क्या दलील है कि नहीं होगा तो रगड़ा होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, सब जेलों में जाएंगे, सब फांसी? ऐसा कैसे कभी हुआ है? कभी हुआ है? कभी नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बात है आपकी। जो कायदे आजम को काफिर आजम कहते थे वो भी पार्लियामेंट में नजर आए और ओहदों पे नजर आए। जो पाकिस्तान के मुखालिफ थे वो, उनकी औलादे जो आज तक मुखालिफ हैं वो भी नजर आई। उसके बाद जो आपने ये तमीद बांधी पूरी, हकीकत नजर आई। शायद पानी का मसला है यहाँ के, कुछ ऐसा। और शहनशाह बाबर की वो किताब आपको पता होगी कि उसने अपनी किताब में लिखा है कि ये वो कौम है जिसने हर हमला आवर का ढोल बजा के इस्तकबाल किया है। तो रूल ऑफ लॉ नहीं है ना आपके पास। ये तो मिलिट्री को चाहिए कि इसके ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज ही नहीं होना चाहिए। जो पाकिस्तान का गद्दार है या पाकिस्तान के दस्तूर के तहत चल रहा है ना आपका पाकिस्तान इस वक्त, किसी और नजरिए पे नहीं चल रहा। अगर इस दस्तूर की कोई मुखालफत करता है, उसके ऊपर FIR कट जाए, वो आज तक गिरफ्तार नहीं होता। मौलाना अब्दुल अजीज की मिसाल आपके सामने मौजूद है। तो ये लुगत हमें
ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم ایک طرف آرٹیکل کے اندر عدلیہ کو تو پورا پروٹیکشن کتاب ہے. ایک منٹ ٹھہر جائیں. اس کے مطابق تو بینک ڈیفالٹر کو بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کے مطابق تو مطلب یہ تو اس کے مطابق تو پھر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. کچھ بھی نہیں ہونا تو چاہیے. یہ تو ایک تو یہی تو سارا مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس کتاب کے مطابق میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نظریہ ضرورت ایسا ہے اس ملک میں کہ اس کے تحت ہر کرپٹ آدمی الٹیمیٹلی پہلے اس پہ پڑتا ہے پریشر, ہر اس پہ تھوڑے دنوں کے بعد وہ ہنستا کھیلتا دوبارہ آتا ہے. بالکل ایسے کوئی نہ کوئی کمپرومائز ہوتی ہے. بلکہ آپ کو بڑی اچھی آپ نے بات کی. ایک تو یہ کتاب ہے اور ایک ہے یہ کتاب جس کو کہتے ہیں سپریم کورٹ کی فیصلے کی کتاب PLD 2000. اور اس کے اندر آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ اس کے اندر باقاعدہ BBC کی ایک ڈاکومنٹری موجود ہے جس نے اس وقت میاں نواز شریف کے جو فیصلہ کیا 17 رکنی بینچ نے, جس میں افتخار چودھری صاحب بھی موجود یہ کیوں دکھا رہے ہیں؟ ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے, یعنی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ٹکڑا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو ڈاکٹر صاحب پھر انارکی ہے نا. تو ایسے ہی ہے نا. انارکی ہے نا آپ کے ملک میں. کرپٹ ترین لوگ بیٹھے ہوئے, کوئی شک نہیں ہے اس میں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلے کے اندر ہے کہ 6 ارب روپے کا غبن ہے. اس کے باوجود اس شخص کو آپ نے الیکشن لڑوایا, پرائم منسٹر بنا, یہ اس کا بھائی وزیر اعلیٰ بنا, اور یہ اس میں 4 لوگوں نے گواہی دی تھی. نجم شیٹی صاحب, ٹھیک ہے, جنرل بابر صاحب, رحمان ملک صاحب. کس کے اوپر ہے یہ میاں نواز شریف کے اوپر ہے. کون سا کیس ہے؟ ظفر نشا ورسز فیڈریشن آف پاکستان. اس میں کون PLD 2000. اس میں BBC نے ان کی گواہیوں کو پیش کیا. رحمان ملک صاحب کی, جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کی, سابق چیف جسٹس, جنرل بابر صاحب کی, اور نجم شیٹی صاحب کی. نجم شیٹی صاحب آج خود PCB کے چیئرمین بھی رہے, بعد میں انہی نواز شریف صاحب کے پاس انہوں نے اس وقت بنتے ہوئے نہیں پوچھا کہ آپ کے اوپر تو میں یہ گفتگو کر کے گیا ہوں کہ آپ منی لانڈرنگ کے اندر ملوث رہیں, آپ غبن کے اندر ملوث رہیں. اس کے باوجود آپ دیکھیں کچھ نہیں ہوگا. یہ آپ کے سامنے حقیقت ہے, اس سے تو کوئی انکار نہیں کرے گا. یہی تو کہہ رہا ہوں نا. نظریہ دیکھیں پھر تو وہی میں نے یہی نظریہ ضرورت ہے نا. ہاں تو نظریہ ضرورت پہ چل رہا ہے پاکستان. آپ کا آئین پہ تو نہیں چل رہا. آپ کہتے ہیں ماشاء اللہ, سخت ماشاء اللہ. میں کہتا ہوں کہ ماشاء اللہ میں ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ جو آپ نے پچھلے بتائیں وہ ٹوپی ڈرامہ تھے. وہ ماشاء اللہ کے نام پہ کالا دھبا تھے. ایک پیپلز پارٹی کو کریش کرنے کے لیے بنایا گیا, دوسرا اقتدار کے لیے بنایا گیا. ایسا کون سا ماشاء اللہ ہے جس کے اندر یہ سپریم کورٹ بھی چلے اور یہ جج بیٹھ کے میاں نواز شریف کی حکومت کو ختم کرنے کو جائز قرار دیں اور اس کو غبن کا کیس قرار دیں. ماشاء اللہ کے اندر تو مارشل کورٹس ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ماشاء اللہ, ایک ہوتا ہے نظام مارشل اللہ, ایک ہوتا ہے مارشاء اللہ حکومت. ہم نے ہمیشہ تقاضا کیا نظام مارشاء اللہ کا جو 21ویں ترمیم کے اندر رائج کیا. ان تمام سیاسی جماعتوں نے اس کو ووٹ کیا. انہوں نے ووٹ کرنے کے بعد اس کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا. اس میں ہمارا نظریہ یہ تھا اگر وہ سپریم کورٹ نے اڑا دیا اس کو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ڈاکٹر. اگر فرض کریں اگر اڑا دیا تو پھر فوج کا کام ہے کہ ملک کے اندر ٹیک اوور کرے, پھر تو کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے. اور اگر پھر بھی فوج نے ٹیک اوور نہیں کیا تو پھر ہمارا کام ہے ہم اس کے بعد منہ پہ الفی لگائیں اور گھروں کے اندر بیٹھ جائیں. پھر بیکار ہے ہماری یہ ساری لڑائی. 62-63 لگتا ہے آپ کے اوپر لگے. میں تیار ہوں. میں یہ تو کچھ صحافیوں کا, کچھ اینکروں کا بڑا دیرینہ خواہش بھی ہے کہ وہ ہائیڈریجن کیس کریں گے. ان کو میری دعوت ہے اور مجھ پہ کرو. میں تقاضا کر رہا ہوں پاکستان کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آئین کے اندر ہے ماشاء اللہ. کون موو کرتا ہے اس کو؟ ڈیموکریٹک ماشاء اللہ ہے. آئین کے اندر جو ماشاء اللہ لگایا وہ تو پارلیمنٹ نے لگایا 2/3 اکثریت کے ساتھ. میں نے تو نہیں لگایا, میرا تو اس کے اندر ووٹ نہیں ہے. لیکن اگر وہ وہاں پہ چیلنج ہو جائے تو ان اینکروں کو میں بولوں آرٹیکل 239 سب سیکشن 5 پڑھ کے آؤ, اور اگر تمہیں پھر بھی اردو سمجھ میں نہیں آتی تو آؤ میرے پاس, میں تمہیں پڑھ کے دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. کیسے یہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں آئین کی ایک ترمیم کو عدالت میں چیلنج کر دیا گیا, اس پہ ان کے لب نہیں کھلے. اب ان اینکروں کی میں آپ کو بتاؤں, آپ ان اینکروں کی اب ہسٹری دیکھیں. طالبان کے سب سے بڑے حمایتی نظر آئیں گے پچھلے 7 سال میں پاکستان کے اندر. گرتی ہوئی لاشوں کو یہ غلطی قرار دیتے رہے یہیں پہ بیٹھ کے. افتخار چودھری کو مسلط انہی اینکروں نے کرایا. یہ جمہوریت کے چیمپئن بن گئے آج یہاں پر پاکستان کے اندر. یہ بتائیں گے ہائی ٹریجن کیس کیا ہوتا ہے. ان کو میں بتاؤں گا ہائی ٹریجن کیس کیا ہوتا ہے. ہائی ٹریجن کیس سب سے پہلے اس عدالت کے ججوں پہ لگتا ہے, سب سے پہلے اس بار ایسوسیشن پہ لگتا ہے. ان کی زبانیں اس وقت تک چپ رہی جب 104 ججوں کو PCO جج کہہ کے نکالا گیا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر 76 جج جو تھے وہ کانسٹیٹیوشنل جج تھے. اور اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی, سر میری بات سنیں نا, آپ دیکھیں نا, یہ میری گزارش انور ظہیر جمالی صاحب اوتھ لے رہے 13 ججوں سر. میری گزارش سن, میں آپ سے, یہ تو آپ نے بات ساری کر دی نا, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو قانون ہے پاکستان کے موجودہ قانون کی بات کریں نا, ہم یوٹوپیا میں تو ہے نہیں, کوئی آئیڈیل ریاست نہیں ہے. موجودہ قانون جو چل رہا ہے, اور میں نے آپ کے سامنے تاریخ رکھی ہے, ہونا چاہیے نہیں, ہوتا رہا ہے جو ہو رہا ہے اس کی بات کریں. جو ہوتا رہا ہے ماضی میں جو ہو رہا ہے,
کیا گارنٹی ہے کہ نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب اسی لیے تو ہو رہا ہے کہ ماضی میں اس پہ کسی نے ایکشن لینے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی، تو آپ اب بھی نہ لیں، آئندہ بھی ہوگا جب تک پھر پاکستان کی تاریخ ہے یہی ہوتا رہے گا. پاکستان میں فوج کو اسٹرکٹلی اگر اس کے ادارے کو کوئی مجروح کرتا ہے تو اس کے اوپر کیس کرے، اسی طرح کرے جس طرح وزیر دفاع نے کیا تھا جنگ جیو گروپ کے اوپر. لیکن نتیجہ وہاں پہ بھی کیا نکلا؟ کوئی اس کی ہیئرنگ ہوئی، کوئی اس کا فیصلہ ہوا؟ پاکستان میں اصل مسئلہ یہ عدالتیں، یہ نظام انصاف. جب تک آپ باہر جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے وہاں کی سڑکوں کو، وہاں کے نظام کو ہمیشہ یہاں پہ مینشن کیا، ہم نے آپ کے پروگرام میں سنا ہے، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ وہاں کے کبھی آپ نے نظام انصاف کو دیکھا ہے؟ اس نظام انصاف کی ہی کشیش ثقل کے اندر تو وہ سارے ادارے چلتے ہیں. نہ وہاں پہ کرپشن نظر آئے گی، نہ وہاں شہری اداروں کے اندر آپ کو کرپشن نظر آئے گی، نہ حکومتی اداروں میں نظر آئے گی. میرا سوال یہ الگ ہے، میں کہہ رہا ہوں اگر ان عناصر کے ساتھ آرمی ڈیل کرتی ہے تو پھر میرا یہ سوال دیکھیں نا، ضیاء الحق صاحب نے جی ایم سی سے کیا، ڈیل کرتی ہے تو پھر میرا ضیاء الحق صاحب نے جی ایم سی سے نہیں کیا، پھر تو میرا ایمان مشرف صاحب نے ان لوگوں سے نہیں کیا جن کے اوپر مقدمات تھے، این آر او نہیں ہوا، نو ڈاؤٹ. تو پھر این آر او کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ میں اتنا بڑا ابھی سندھ میں سنیں چھوٹے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، یہ بھی ڈیل ہے نا بڑے لوگ پکڑے جائیں گے ڈاکٹر صاحب. یہ بھی ڈیل ہے نا، یہ ڈیل نہیں ہے، یہ بھی ڈیل ہے نا، یہ بھی ایک طرح کا این آر او ہوا نا. پھر جا کے جس کو عدالت نے ڈیفالٹر اور مجرم قرار دیا اور جس کو غبن کو جس کو جائز قرار دیا، کس نے غبن آپ کیا. سندھ میں بتائیں کیا ہو رہا ہے؟ سندھ کے اندر تو ڈاکہ ہو رہا ہے، کھل کے ہو رہا ہے اور کھلے عام پکڑے جا رہے ہیں، بالکل پکڑے جا رہے ہیں. لوگ اصل کردار نہیں پکڑے جا رہے. اچھا بالکل. کیوں؟ آئی ڈونٹ نو. بتائیں. یہ تو آپ کو پتا ہوگا ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ کی عدالتوں کو پتا ہوگا کیونکہ آپ کی جمہوریت ہے. میں تو ماشاء اللہ کا حامی ہوں نا. یہ تو اب آپ بتائیں کہ آپ کی ڈیموکریسی میں کیوں ہو رہا ہے؟ ایف آئی اے رینجرز کے پاس پاورز تو ہے نا، ایف آئی اے رینجرز کے پاس پاور نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. میں آپ کو میں 3 دن سے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہی ایڈیشنل آئی جی تھے شاہد حیات صاحب، انہی کے دور کے اندر کاپر چوری ہو رہا تھا، انہوں نے ایکشن لیا تھا، انہوں نے 6 چوریاں روکنے کی کوشش کی تھی اور ان کو پھر پولیس سے نکال کے باہر پھینک دیا گیا تھا اور اب یہ ڈائریکٹر ایف آئی اے آئے. تو اگر ان کے پاس ایکشن ہوتا تو یہ اپنی ماضی کی انکوائریوں کو لے کے چل رہے ہوتے. سندھ کے پاس جس کے پاس پاور ہے اس کا نام ہے نیب، اور نیب کا جو یہاں پر سربراہ بیٹھا ہے اس کو آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ کس کی رشتہ داریوں اور کس کی دوستیوں کے سبب مل بانٹ کر یہاں پر چیئرمین بنایا گیا. تو جب تک یہ چیئرمین بیٹھا ہے کسی کے پاس پاور نہیں ہے. چلے بیٹھا رہے گا 5 سال، پھر بیٹھا رہے گا. تو پاکستان میں جو دوسرا آئے گا وہ بھی ایسے ہی آئے گا. تو اسی لیے میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ ٹیک اوور کر لیں. نہیں تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ٹیک اوور کر کے بھی تو مسئلہ نہیں حل ہوگا نا، مسئلہ اور الجھ جائیں گے. نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب. مسئلہ حل آپ کی آرمی نے اس سے پہلے بہت بہترین آپریشن کیے ہیں. یہ لوگ سمجھ نہیں رہے سیاستدان، یہ خود باؤنڈ ہو گئے ان دہشت گردوں کی وجہ سے. دہشت گرد گلی کوچوں کے اندر کھل کے اترے ہوئے اس وقت. ان کو کھلی آزادیاں ہیں، جتنی کالعدم تنظیمیں ان کو کھلی آزادیاں ہیں. کوئی رول آف لا نہیں ہے. دہشت گرد وہ تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب، وہ تو اصلاح پورے پاکستان کے اندر آپ نے متعارف کرائی، اس میں تو کوئی شک نہیں. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس کا ریلیشن دہشت گردی کے ساتھ اتنا ہی ہے جتنا دن اور رات کا ہے. اکنامک ٹیررزم بالکل ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. لیکن اگر اس کے بیچ میں ایک ٹیررزم رہ گیا ہے، اس کو کہتے ہیں قانونی ٹیررزم. اگر وہ بھی آ جائے اس کے اندر تو آپ کا پورا کلیہ حل ہو جائے گا. کیونکہ جتنے دہشت گرد چھوڑے تو ان عدالتوں نے، انہی عدالتوں کے اندر آپ دیکھیں سوئس کیس یہاں پر ہے، ایفیڈرین ہے، حج کرپشن ہے، اسٹیل مل ہے، پی آئی اے ہے. این آر او ختم ہے. ہاں این آر او بھی ختم ہے نا. یہ تو آپ کے کیسز پہلے کی بھی ختم ہے. 7 سال سے اگر یہ کیسوں کا فیصلہ نہیں کریں تو آپ زرداری صاحب کو کیسے چور کہہ سکتے ہیں؟ میں نواز شریف صاحب کو تو اس عدالتی فیصلے کی بیس پہ تو کہہ سکتا ہوں، لیکن اور تو ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہے. ان کے تو 35 کیس یہاں پر خود نیب کے اندر موجود ہیں. تو پاکستان کے اندر کوئی رول آف لا ہے ہی نہیں، کوئی قانون ہے ہی نہیں. پیسہ چلتا ہے، پیسہ چلائے جاؤ، پیسہ لیے جاؤ. اور اب تو ہم بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ یار کس چیز کی کرپشنوں کے خلاف ہم یہاں کیسز کی باتیں کر رہے ہیں. 7 سال سے ہمیں یہاں پہ ثبوت دیتے ہوئے ہو گیا. اتنا بڑا ثبوت ہم نے دیا کہ 750 ارب روپے کے کاپر کے تار اتار کے کراچی میں بیچ دی گئی، جس کی وجہ سے یہ شارٹ. کس نے بیچے ہیں؟ یہ کے الیکٹرک نے. کے الیکٹرک نے تار بیچے؟ بالکل بیچے. نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں انویسٹمنٹ کی $1.5 ارب. کس چیز کی انویسٹمنٹ کی انہوں نے $1.5 ارب؟ مجھے بھی تو پتا ہے $16 ارب میں تو انہوں نے خریدی. یہ کیا ہے کے الیکٹرک میں کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کے الیکٹرک کا یہ ہے کہ جب انہوں نے $16 ارب کے اندر یہ پرائیویٹائز ہوا تھا تو 2009 میں قائم علی شاہ نے 13 ارب روپے ان کو واپس کیے تھے. تو یہ ٹوٹل 3 ارب روپے میں سودا ہوا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کہاں ہے کیا نہیں ہے، آپ نے کتنے میں لیا، کتنے میں گیا، کیا انویسٹمنٹ کی، میرا اس سے تعلق نہیں ہے. لیکن آپ کو نظام چلانے کے لیے دیا تھا. اب کراچی کے اندر لاکھوں ٹن جو کاپر لگا ہوا تھا، وہ وائرس کی صورت میں تانبا لگا ہوا تھا. میں ان سے یہ پوچھ رہا ہوں اگر وہ آپ نے اتار کے وہاں ایلومینیم لگایا ہے تو وہ کاپر کدھر پڑا ہے؟ میں اس کا انسپیکشن کرنا چاہتا ہوں. بٹ دیٹس آل. اور یہی میں ایڈیشنل آئی جی اس وقت کے شاہد حیات صاحب جو اب ڈائریکٹر ایف آئی ہیں ان سے میں کہوں گا یہ آپ کی نالج میں اچھی طرح سے، اسی کی وجہ سے آپ کے اوپر یہاں پہ بار تارے لے گئے لوگ ہیں، کھمبوں کی تارے لے گئے. پورے کراچی کی لے جائیں گے. کمال ہو گیا. کھمبے کیوں چھوڑ آپ گریڈ اسٹیشن کھمبے کیوں چھوڑ دیے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کھمبے کیوں نہیں لے کے گئے؟ لے جائیں گے، یہ وہ بھی لے جائیں گے. اتنے بڑے ڈاکو ہیں قزاق، یہ وہ بھی لے جائیں گے.
گی اور آپ منہ دیکھتے رہ جائیں گے, آپ کی ایجنسیاں بھی منہ دیکھتی رہ جائیں گی, آپ کا قانون بھی منہ دیکھتا رہ جائے گا. آپ آج یہ تقاضا کریں, میں اور آپ چلتے ہیں, آئے کے الیکٹرک والا یہاں پہ فون کر کے ہمیں انوائٹ کرے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اسٹاک میں وہ تانبے کا تار کا تو پڑا پھر ہے. ایسے چلے, میں اور آپ ایک پیج پہ ہیں نا. بالکل. میں اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا, آپ بھی کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا, میں بھی کہہ رہا ہوں کچھ نہیں ہوگا. آپ تو ایک نہیں سنیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, کوئی چور نہیں پکڑا جائے گا, کچھ نہیں ہوگا, میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں نہیں ہوگا. تو کیا ڈیل ہو گئی, این آر ہو گیا, کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر صاحب یہ اصل میں پورا سسٹم ہی کرپٹ ہو گیا ہے. ہر ادارے کے ساتھ منسلک نیچے بھی تو لوگ ہیں نا, چپڑاسی تک آتا ہے نا, وہ چپڑاسی تک کرپٹ ہے. نہیں تو کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بھی ڈیل کر لی؟ نہیں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو تو موقع ہی نہیں مل رہا نا ڈاکٹر صاحب. کہاں سے مل رہا ہے موقع؟ انہوں نے ایک 21ویں ترمیم لگائی تھی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے, اور ان تمام سیاستدان لے کے آئے تھے, اس کو چیلنج کرا دیا. ان سیاستدانوں نے ووٹ اس لیے دیا تھا کہ بھائی ووٹ دے دو, میاں صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, زرداری صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, آپس میں تو نہیں ہے نا ایک. ڈاکٹر صاحب ایک ہے, سب ایک ہیں, یہ سیاستدان سب ایک ہیں. ان کا کام صرف فوج کو ڈیفالٹر کرنا ہے, اور یہ وہ کر رہے ہیں, اور فوج ڈیفالٹر ہوتی جا رہی ہے عوام کی نظر میں, اس لیے کہ فوج کو ڈیفالٹر سے مراد مطلب اس کا اعتماد ختم ہو رہا ہے فوج کے اوپر. بالکل. اس کی وجہ ہے کہ لوگوں کا فوج پر سے اعتماد ختم ہو رہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ملٹری کورٹ کو نہیں آپشن یہاں پہ چلنے نہیں دیا جا رہا, تو اعتماد تو ختم ہو گیا نا. اعتماد کہاں بچے گا آپ مجھے بتائیں. فوج اگر پکڑے گی کسی ڈاکو کو, کہاں لے کے جائے گی ٹرائل کرنے کے لیے, آپ بتا دیجئے مجھے. فوج کہتی ہے چلو بڑی مچھلیاں میں پکڑ لیتی ہوں, فوج نے بڑی مچھلیاں پکڑ لی, ڈی جی رینجر نے بڑی مچھلیاں پکڑ لی, وہ اس کو انصاف کے لیے کہاں پہ لے کے جائے, آپ بتائیے نا پھر مجھے. یہ تو آپ کی ڈیموکریسی ہے, یہ تو آپ کی جمہوریت ہے. میں تو ماشاء اللہ والا آدمی ہوں. میں تو آپ سے پوچھوں گا نا کہ آپ اپنی ڈیموکریسی میں بتائیں کہ فوج ان کو انصاف کے لیے کہاں لے کے جائے. بڑی مچھلیاں پکڑ لی, جہازوں سے بھی اتار لیا, گرفتار بھی کر لیا, لے کے کہاں جائے؟ ان عدالتوں میں نا. اور کہاں لے کے جائے گی وہ؟ خود تو گولی مارنے سے رہی وہ. تو اسی لیے انصاف کے تقاضوں کے تحت جو ملٹری کورٹ آئی تھی دہشت گردوں کو اور دہشت گردوں کے فائننس کرنے والوں کو ختم کرنے کے لیے, اس کے اوپر انہوں نے ترمیم کے اوپر وہاں پر حکم امتناعی دلا دیا سپریم کورٹ میں. تو وہ کہاں ٹرائل کریں گے؟ نہیں چلیں یہ بتائیں, ضیاء الحق صاحب کے دور میں تو تھی نا ملٹری کورٹ؟ بالکل تھی. کوڑے لگ رہے تھے لوگوں, سب کچھ ہو رہا تھا. جی ایم سید ولی خان, ضیاء الحق صاحب نے چھڑایا جا کے ان کو لے کر آئے, اپنے ساتھ رکھا. وہ صرف پیپلز پارٹی کے خلاف بنی تھی نا کورٹ. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ شہید بھٹو کو پھانسی دینے کے بعد ان کورٹس کو جو رائج کیا گیا تھا, ان کا نام لینے والے جتنے کارکن تھے ان کے اوپر, اس وجہ سے یہ لوگوں کی نظر میں آج تک جو ہے نا اس کا اعتماد مجروح ہے اس اقدام کی وجہ سے. ملٹری کورٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں پر سیاسیوں کو اٹھا کے کوڑے مارنا شروع کرے. ملٹری کورٹ کا کام یہ, جس طرح بھی آ رہے ہیں غداری کے مقدمے ایم کیو ایم کے اوپر آ رہے ہیں, جتنے اسکینڈلز آ رہے ہیں, جو پاکستان کا غدار ہے, جو پاکستان میں دہشت گردوں کو مالی معاونی یا کوئی بھی سپورٹ فراہم کرتا ہے یا جو دہشت گردی کرتا ہے, ان کا ٹرائل ہوگا ملٹری. تو یعنی یہ جمہوریت میں ممکن نہیں ہے؟ نہیں. میاں نواز شریف چودھری نثار کھل کے بول رہے ہیں. نہیں, وہ تو صرف پیپلز پارٹی کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں, اور پیچھے رہ کے وہ پیپلز پارٹی کو خاموشی سے جا کے بتاتے ہیں ہمارا قصور نہیں ہے, فوج کروا رہی ہے, ان کا یہ کام ہے. میاں صاحب اور یہ ساتھ ہیں؟ بالکل. میاں صاحب اور پیپلز پارٹی ساتھ ہیں. وہ وہاں پہ جب پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ یہی دکھاتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور ہم بڑے بے اختیار ہیں. اچھا, میاں صاحب اور ایم کیو ایم ایک پیج پہ ہیں. پولیٹیکل تو تمام جماعتیں ایک پیج پہ نا. دیکھیں گورنر کون ہے اس وقت سندھ کے اندر, کون ہے؟ ڈاکٹر اشرف علی بات. کون ہے وہ, کس سے تعلق ہے؟ ایم کیو ایم ڈسون کر چکی ہے. نہیں بلٹ, یہ ڈسون تو میں بھی 10 بار ہوا ہوں ایوان صدر سے. آپ لوگ مانتے تھے کہ میں ڈسون ہو گیا ہوں؟ آپ لوگ تو کہتے تھے ڈرامہ ہے, تو ادھر کیسے آپ نے اتنی جلدی مان لیا کہ ڈسون کر دیا؟ یہ سب ڈرامے بازی ہے, کوئی ڈسون نہیں ہے. تو فوج اور ایجنسیاں مطلب کیا پھر ان کو پتا کیا ہے؟ مطلب ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آپ سے پہلے کہا میں ایک وقفہ لوں, مطلب کچھ پتا نہیں ہے ان کو. میں آپ کو بتا کچھ نہیں پتا, میں حل بتاؤں گا. میں حل نہیں ہے, ایک حل نہیں ہے ان کو بھی پتا, سب ایک ہیں کیسے ملک. ایک حل ہے. ایک وقفے کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مطلب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سارا کا سارا کر فوج رہی ہے, یہ ساری سازشیں ہیں, یہ سارا گند ہے, یہ ماضی میں ہوتا رہا, اور میں نے ثبوت بھی دے دیا آپ کو. میں نے ثبوت دیے نا. غدار لوگ الگ چیز ہے نا, تو بیٹھ گئے تو پاکستان میں کون کرپٹ نہیں ہے. میں آپ سے ٹھیک ہے, اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ چلے موجودہ عسکری قیادت پہ آ جاتے ہیں, کھل کے بات کرتے ہیں. موجودہ عسکری قیادت وہ کیا سوچ رہی ہے آپ کے ذہن میں؟ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کا دوبارہ. ویلکم بیک خواتین کی طرف. فیصل عبدی صاحب, سالڈ دلیل نہیں آئی کہ مارشاء اللہ ہی حل ہے مسائل کا, اور مارشاء اللہ کے بغیر دیکھیں سندھ میں ایف آئی اے کو اختیارات مل گئے رینجرز کے. ٹھیک ہے, میاں صاحب کراچی آپریشن ضرب اسب کے اوپر ساتھ ہیں فوج کے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے, اور ہم پہلے بھی ہوا اور دوبارہ ہم جائیں گے عدالتوں میں اور واپس آ جائیں گے. پیپلز پارٹی اپنی گورننس ٹھیک کر لے گی, یا یہ ٹائم گزر جائے گا تھوڑا سا, یا یہ کہ بڑے لوگ تو دیکھیں پیسہ تو چلا گیا ملک سے. ٹھیک ہے, اب کیا ہے؟ اب یہ ہے ڈاکٹر صاحب, اب کیا پرابلم ہے؟ اب کیا آرٹیکل 245 واحد حل ہے. انتظامی امور ان سیاستدانوں کو دیں, اور داخلی امور جو ہے وہ فوج خود سنبھالے, اور وہ قانون شکن اور قانون پسند میں تفریق کرے.
یہ واحد حل ہے. اس کے علاوہ دیکھیں 3 نظام ہوتے ہیں, ایک ڈیموکریسی, ایک ماشاء اللہ, تیسرا جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو اگر یہ دونوں نظام نہیں ہے تو پھر تیسرا نظام یہ آئے گا. لاٹھی باز ہو بھینس بھاگ جائے ملک سے باہر پھر نہیں ڈاکٹر صاحب, ایک منٹ, لاٹھی کے ساتھ یہ پرانا محاورہ ہے, دنیا ہے نا, یہ کھیتوں دنیا بڑی جدید ہے. لاٹھی ہاتھ میں ہے, بھینس بھاگ گئی, بھینسیں بھاگ گئے, سانڈ بھاگ گئے, ان کے اچھے بھی واپس آئیں گے یا تو اپنے پورے خاندان کو لے جائیں, پھر یہ خاندان ہی واپس بلائے گا اور یہاں سے ایسی چیخیں نکلیں گی کہ خاندان کی چیخیں سن کے بھاگ کے آ رہے ہوں گے. مسئلہ یہ نظام جب تک نہیں آئے گا اس وقت تک لاٹھی اور بھینس کی حقیقت کو دیکھے گا کون. اچھا میں آپ کو ایک نئی چیز بتا رہا ہوں, آج آپ کو بالکل ایتھینٹک چیز بتا رہا ہوں. میں نے عوام پاکستان کو آگاہ کیا تھا اور آپ کو بھی آگاہ کرتا چلوں کہ آپ بھی اگر اپنا گھر چلاتے ہیں تو جمہوری نظام میں یہی ہوتا ہے نا, میں آپ کی جمہوریت ڈسکس کر رہا ہوں کہ کتنا بڑا ڈاکہ ہوا اور اس قوم کو بالکل بے خبر ہے یہ قوم. آپ بھی بجٹ بناتے ہیں کہ مجھے گاڑی لینی ہے یا مجھے گھر لینا ہے, ایک بجٹ ہوتا ہے. تو اب جو بھی نظام مملکت ہوتا ہے اس کے اندر ایک بجٹ ہوتا ہے. اور میں عوام پاکستان کو بتاؤں یہ قوم اچھی طرح یاد رکھے کہ قوم کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا گوادر میگا آئل سٹی اور گیس پائپ لائن جو چائنا تک جانی تھی اور انڈیا جانی تھی. اس بجٹ کے اندر وہ چیز فارغ کر دی گئی ہے, یہ پروجیکٹ ہی ختم کر دیا گیا ہے. یہ اس پروجیکٹ کو تالا لگا کے پھینک دیا گیا اور اس پروجیکٹ کو برباد کر دیا ان لوگوں نے. اور نہ کوئی سیاسی جماعت بولی, نہ کسی کا کارندہ بولا, نہ کوئی اس کے بانیان بولے, نہ ان کے پارلیمنٹرین بولے. تو اس ملک کے اندر یہ ہو رہا ہے. اور آپ سنیں اس میں گوادر میگا آئل سٹی کو کس طرح مینشن کیا, سنیں. چائنا پاکستانی اکنامک کوریڈور ہمارا اہم ترجیح ہے. تقریباً 1 ماہ قبل چینی صدر اور پاکستان کے وزیر اعظم نے تقریباً 46 ارب مالیت سے سڑکوں, ریلوے, ٹیلی کام, گوادر پورٹ, توانائی کے مختلف منصوبوں کے تاریخی معاہدوں پر دستخط کیے. آپ نے شوکت عزیز صاحب کا نام سنے کبھی؟ میں آپ کو ایک چیز شوکت عزیز صاحب اہم ترین چیز بتا رہا ہوں, یہ بتا رہے ہیں اس میں پیسہ کدھر ہے. ڈاکٹر صاحب 46 ارب ڈالر اگر آیا ہے آپ کے ملک کے اندر, وہ 46 ارب ڈالر ہے کدھر؟ ان سے ذرا یہ تو پوچھیں. اس منصوبے پہ 1 روپیہ بھی نہیں انہوں نے مختص کیا, گیس پائپ لائن کے اوپر 1 روپیہ بھی انہوں نے مختص نہیں کیا. تو اس کا مطلب انہوں نے ان دونوں منصوبوں کو خاتمہ کر دیا نا. تو جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 1.5 ارب ڈالر لے کے پاکستان کی عزتوں کا سودا کرنے والے اب چھوٹی چھوٹی ڈکیتیوں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, یہ ملک کا پورا خزانہ انہوں نے غائب کر دیا اس بجٹ سے. جب بجٹ کے اندر ہی نہیں ہے, اس میں پیسے ہی مختص نہیں ہے, تو کون ڈیولپمنٹ کرے گا گوادر میگا آئل سٹی کی اور گیس پائپ لائن کی؟ اور پوری قوم خاموش تماشائی بیٹھی ہے. اس قوم کو صرف اوپر سے یوں پیسے پھینکتے جاؤ اور یہ جھولیوں میں بھیگ لے کے ڈالتے چلے جائیں. اس قوم کا مقدر ہی بھیگ ہے. آپ اس کے لیے بلاوجہ میں محنت کر رہے ہیں. جو قوم اپنی جنگ خود نہیں لڑ سکتی اس کو شاید مسعود صاحب بیٹھ کے لڑیں گے, میں لڑوں گا بیٹھ کے. 7 سال سے میں آپ کو سنتے ہوئے آ رہا ہوں, تقریباً 7 سال سے میں یہاں بولتا ہوا رہا ہوں. کیا ہوا اس پہ امپلیمنٹ؟ کوئی ہوا پاکستان میں امپلیمنٹ؟ ہم صرف یہاں ٹیلی ویژن کے اوپر اپنا ٹائم برباد کرتے ہیں. ہم سال کی ریسرچ کر کے اس قوم کو چیزیں دیتے ہیں اور یہ صرف بیٹھ کے بولتے ہیں بہت اچھا بول رہا ہے, ان کی یہ تو حیثیت ہے. تو اس قوم کے لیے آپ لڑنا چاہتے ہیں, اس قوم کو آپ عذاب سے نکالنا چاہتے ہیں. اس قوم کے سامنے پوری یہ کوپر کے وائروں کی چوری ہوئی اور یہ منہ میں انگلیاں دبا کے بیٹھے رہے. ان میں ہمت ہی نہیں ہے بولنے کی. یہ صرف سوشل میڈیا کے چیمپئن ہیں. جہاں ان کا چہرہ نہیں ہے وہاں یہ بکواس کرتے ہیں, اور جہاں یہ عوام کے سامنے ہو جائے یہ انہی لیڈروں کے جوتوں کے ٹس میں صاف کر رہے ہوتے ہیں. آپ ان لوگوں کے لیے بولنا چاہتے ہیں, ڈوب کے مر جائیں یہ لوگ. یہ قوم ہے آپ کی. اس قوم کو قوم بولتے ہیں آپ جو قومی خزانوں کو, ایسٹ کو, منصوبوں کو یہاں پہ مد نظر رکھ کے نہ چلے. اس قوم کے لیے لڑنا صرف ویسٹنگ آف ٹائم ہے ڈاکٹر صاحب. یہ آپ بھی کر رہے ہیں اور میں بھی کر رہا ہوں. آپ کے بولنے سے کتنے لوگ پکڑے گئے ذرا آپ تو مجھے بتائیں نا. بھاگ گئے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا یہ لسٹیں نہ جاری کریں ڈاکٹر صاحب. یہ بھاگ گئے تو یہ تازیانہ بھی وردی کو برداشت کرنا پڑے گا, اور اس وردی پہ ہی پڑ رہا ہے یہ تازیانہ کہ دیکھو ان کی موجودگی کے اندر بھاگ گئے. وہ تمام اینکر جو صبح شام کہتے تھے گرفتار کرو گرفتار کرو, اب میں ان سے کہتا ہوں جاؤ تمہارے ہمت ہے تو گرفتار کرا کے دکھاؤ ان کو, جاؤ تمہاری ڈیموکریسی ہے. میں تو ماشاء اللہ والا آدمی ہوں, میں کھلے عام ماشاء اللہ کا ہوں. جس کو ہائی ٹریجن کیس کرنا ہے آؤ, فیصل رضا آپ بھی تقاضا کر رہے ہیں کہ آؤ جی ماشاء اللہ لگاؤ ملک کے اندر, اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. یا تو پھر آپ ہمیں بھی اجازت دیں, قانون آپ برابر کر دیں پھر سب کے لیے. پھر دیکھتے ہیں پاکستان میں کون تونگر ہے. میں دیکھتا ہوں میرے شہر میں اب کون ڈکیتی کرتا ہے, کون بدماشی کرتا ہے. یہ دیہاتوں اور گاؤں کے آئے ہوئے ٹچے انہوں نے پورے شہر کو لوٹ کے کھا لیا. یہ پانی کے اندر پورے ڈکیتیوں کے اندر ملوث ہے. کیوں پیپلز پارٹی کا چیئرمین یہاں پر اجازت نہیں دیتا سندھ حکومت کو کہ فوری طور پہ ایکشن کرے اور 180 غیر قانونی ہائیڈرینٹ کو بند کیا جائے, سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن جب کوئی چیز ہی نہیں ہے یہاں پر تو میں اور آپ تقاضا کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ قبرستان کا کیا ریٹ چل رہا ہے آج کل؟ وہ سب 40-50 ہزار روپے کے اندر مردہ دفنایا جا رہا ہے, وہ جس کی جیب میں 4,000 اور 5,000 بھی. کفن کے ساتھ یا پیکج کمبو ڈیل ہے؟ کفن کے ساتھ ہی ہوگا ڈاکٹر صاحب, کفن کے ساتھ ہی ہوگا. نہیں مطلب کفن 40,000 50,000 میں ساتھ وہ جگہ جو ہے جس میں مردوں کو نکال کے انہی قبروں کے اندر دفنائے جا رہے ہیں, ہڈیاں باہر پھینک دیتے ہیں, بھائی اتنا ہی ہے. 40 سے 50,000. اب 20 کروڑ یا 18 کروڑ یا 20 کروڑ جو بھی آبادی ہے ہماری, 19 کروڑ جو بھی ہے, 1,000
یا 1200 یا 1500 یا 2000 انسانوں کو ہم دفن نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے آپ. نہ ہم ان کو لاوارث پڑی ہوئی. نہ ہم ان کو زندہ رکھ سکتے ہیں، نہ ان کو مرنے کے بعد کفن دے سکتے. کیا کریں ڈاکٹر صاحب؟ مطلب بھیک پہ گزارا کرنا ہے نا اس قوم نے، اور کیا کریں؟ اوپر سیاستدان بھی بھیک مانگ رہے ہیں، نیچے عوام بھی بھیک مانگ نہیں، رہے ہیں. ٹرانسمیشن چل رہی ہے نا، رمضان ٹرانسمیشن ہو رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات بتاؤں میں آپ کو، بڑے آپ نے کام کی چیز بولی. ہمارا اور آپ کا ساری زندگی یہی رہا نا کہ ہم حدود سے، سوشل ویلیوز سے باہر جا رہے ہیں. تو اس قوم کو سمجھانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس ایک مہینے میں نہ کسی نے ڈنڈا چلایا، نہ گولی چلائی، سر لپیٹ کے اور تسبیحاں پکڑ کے بیٹھے ہوئے نا. جو ایک مہینہ صحیح ہو سکتی ہے قوم، وہ 11 مہینے کیسے صحیح نہیں ہو زکوٰۃ سکتی؟ کے پیسوں سے حج ہوتا ہے اس ملک میں، آپ نے سنا ہے نا؟ زکوٰۃ کے پیسوں سے سرکاری خزانے سے ہوتا ہے. نہیں، زکوٰۃ پیور بلکہ میں زکوٰۃ تو- کے پیسوں، سرکاری بیت المال کے پیسوں سے حج عمرے میں ہوتے تو آپ کو ہیں. بتا رہا ہوں کہ ایوان صدر سے تو حج باقاعدہ اسٹینڈرڈ کیا تھا؟ یہی تھا. آپ حج کے، عمرے کے ویزے بیچے جاتے ہیں اس ملک میں. بالکل، یہ تو ایک پورا کوٹا سسٹم ہے اس ملک کے. اس ملک کے اندر اگر آپ کو صحیح کرنا ہے نا ڈاکٹر صاحب، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ملٹری کو اختیار دے دیں. 1 سال کے لیے دیں، 3 مہینے کے لیے دیں، 6 مہینے کے لیے ملٹری کو دیں. اختیار دے کے پھر نہیں، پھر کیا ہے؟ نہیں تو آپ کی ڈیموکریسی تو فیل ہو گئی. پھر جو افغانستان میں بیٹھ کے نقشے بنا رہے تھے ملک توڑنے کا، پھر وہ وزیر، پھر کیسے؟ تو بھائی وزارتیں اور مشیر پھر کرپٹ ترین عناصر دوبارہ سیاسی حکومت پہ نہیں. ہمیں تو دنیا ایجنٹ کہتی ہے نا. اگر ہم اس پہ گفتگو کرنا شروع کر دیں تو ہمیں تو ملٹری کا ایجنٹ بنا دیا جاتا ہے. اگر میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں چلو ہم ایجنٹ ہی نہیں کرتے، ہم ملٹری کو ہٹا لیتے ہیں. آپ ایک کام کریں، آپ کے پاس جو بہترین چوائس ہے، جو ملک کے حالات صحیح کر سکتے ہیں، آپ وہ لے کے آ جائیں. سر آپ کی ہماری آپ وہ لے آئیں. میں موجودہ عسکری قیادت فوج کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ تاریخ میں آپ ایجنٹ ہیں. چلیں اس وقت میں فرض کریں آپ فوج کے ایجنٹ ہیں، میں ایجنٹ ہوں. لیکن جو ڈیل ہوئی وہ ان سے ہوئی جو ایجنٹ نہیں تھے. بالکل انہیں سے ڈیل ہوتی انہیں سے دیکھیں نا، نا، جو ایجنٹ نہ ہو. نہیں تو پھر مسئلہ ایجنٹ تو گھر کی مرغی دال برابر ہوتا ہے نا. پھر بات وہی آ رہی ہے نا کہ یعنی پھر کیسے؟ یعنی کوئی بھی نہیں کرے گا. آپ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ لگ جائے، اگر آپ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے سیاست ہو گئی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، اس آئین کو اگر آپ نے رائج کرتے ہوئے اس کے تحت حکومت کرنی ہے تو اس میں آرٹیکل 245 موجود ہے. آپ اپنا انتظامی امور نمٹائیں. یہ چوری چکاریوں کے کیس، پاکٹ مارنے کے کیس سپریم کورٹ میں بھیج دیں، اور جو دہشت گردوں کے کیس ہیں وہ آٹومیٹک چلے جائیں گے پھر ملٹری کورٹ کے اندر. وہ چیلنج ہے نا. کیسے چیلنج ہے؟ آرٹیکل 239 کیسے کو چھوڑ دیں؟ ہے چیلنج، فیصلہ آنے والا ہے. یہ بدقسمتی ہے اس ملک میں، یہ جمہوری چیمپئنوں کی، یہ ان کی نہیں جمہوریت ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پارلیمنٹ نے کر کے بھیجا، اٹارنی جنرل نے دلائل دیے، عدالت سٹ ڈاؤن کر دیں. آپ ڈاکٹر عدالت کے اختیار ہے. ڈاکٹر صاحب آرٹیکل میں آپ کو ریڈ نہیں کروا وہ دیتا ہوں. میں نے پورا پڑھا، میں نے پورا فیصل بات سنیں. عدالت نے کر دیا سٹ ڈاؤن. اب بتائیں اب واٹ نیکسٹ؟ اس کے بعد دوسری صورت یہ ہے کہ پھر ہم بندوق اٹھائیں گے، کر دے سٹ ڈاؤن. آپ بندوق اٹھائیں گے؟ ظاہر سی بات. کس کے لیے؟ اپنی زندگی کے لیے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے، اپنے کاروبار کی حفاظت کے لیے. ہم خطرے میں نا. ہم 17 بین آرگنائزیشن کی ہٹ لسٹ پہ. ہم کو یہاں پہ آئیڈیل زندگی گزارتے ہیں. ان لوگوں کی زندگی میں جو پاکستانی عوام گزار رہی ہے اور ہماری زندگی میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. ہم پہ تو 7 سال سے عرصہ حیات ہی تنگ ہے. تو ہم کیا کریں؟ کس طرف جائیں ہم لوگ؟ آپ یعنی خانہ جنگی شروع کر دیں گے یار؟ اور کون سا راستہ ہے پھر؟ آپ مجھے بتا دیں کوئی تیسرا راستہ آپ بتائیں. یا پھر آپ ایک کام کریں، ان عدالتوں سے ان دہشت گردوں کو سزائیں دلانا شروع کریں، تاکہ قانون پسند اور قانون شکن میں تفریق کون کرے گا ڈاکٹر صاحب پھر پاکستان میں؟ کون ہے؟ نہیں یعنی وہ انصاف لینے آپ کی بات سن کے فیصلہ کریں ورنہ آپ بندوق اٹھا لیں گے. یہ دو راستے ہیں. پہلا ہم نے راستہ اپنایا، 13 سال سے ان عدالتوں نے دہشت گردوں کو چھوڑا، کسی کو سزا نہیں دی. ٹھیک ہے. یہ جتنے آپ یہاں پہ کام ہے ان کا یہی تو کام ہے، قانون کے مطابق. یہی تو کام ہے، قانون کے مطابق ہی ہے نا. تو قانون تو بتا رہا ہوں میں آپ کو. ایسا کون سا قانون ہے کہ میں آپ کو 17 کیس بتا رہا ہوں، کسی ایک میں فیصلہ نہیں ہوا؟ یہ کون سا قانون ہے پاکستان میں؟ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. قانون کو تو انہوں نے اپنے گھر کی لونڈی بنایا ہوا ہے. قانون ان کے بچوں کے لیے، قانون ان کے بازاروں کے لیے، قانون ان کے ووٹروں کے لیے، قانون ان کے پولنگ اسٹیشن کے لیے. میرے لیے کوئی قانون نہیں ہے. میں ایک چیف جسٹس کے خلاف کیس لے کے کھڑا رہا، پارلیمنٹ میں بھی کھڑا. تو میرے لیے کوئی قانون ہی نہیں ہے پاکستان میں. تو میں کوئی جاہل کا بچہ ہوں کہ ان کی بدماشیاں سہوں گا؟ میں ان بدماشوں کے حلق میں ہاتھ ڈال کے ان کے کلیجے نکال کے نہ باہر پھینکوں؟ پھر میں بھی بدماشی کروں گا. سیدھی بات ہے. اگر کوئی قانون ہی نہیں ہے تو قانون جو آپ کے لیے پھر میرے لیے بھی وہی قانون ہے. سیدھی بات ہے. آپ ملٹری کو اختیار دیجئے. دہشت گردی کے کیس اگر ملٹری کورٹ میں نہیں چلے اور اس عدالت نے اسٹرائک ڈاؤن کیا تو یہ اس آئین کے اوپر لعنت ہے، ان جمہوری چیمپئنوں کے اوپر لعنت ہے، اس پارلیمنٹ پہ لعنت ہے. تالا لگا کے بند کریں ان پارلیمنٹ کو. کس چیز کی یہ پارلیمنٹ ہے؟ سموسہ کھانے کی پارلیمنٹ ہے؟ پکوڑے کھانے کی پارلیمنٹ ہے؟ بکواس کرنے کی پارلیمنٹ ہے؟ اپنی شام کو رنگینیاں بنانے کی پارلیمنٹ ہے؟ کائے کی پارلیمنٹ ہے یہ؟ نہیں کمال ہو گیا. جمہوریت کی توہین ہے یہ. جمہوریت کی توہین ہے. جمہوریت اسٹرائک ڈاؤن کرنا جمہوریت کی توہین. نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں الیکٹڈ ممبرز ہیں،
میں بھی الیکٹڈ ممبر میں بھی تھا. کوئی نہیں ہے الیکٹڈ ممبر. کہاں سے الیکٹڈ ممبر ہے؟ انگوٹھوں کے نشان چیک کرائیں, پتا چل جائے گا الیکٹڈ ممبر ہے یا جمہوری ڈاکو ہیں سب سے بڑے. فیصلہ کیا آ رہا ہے آپ کے اندازے کے مطابق؟ فیصلہ تو عدالت نہیں دے گی, فیصلہ عدالت نہیں دے گی, اس لیے کہ عدالت ہی تو ملوث ہے ساری بدماشی میں. تو اگر فیصلہ نہیں آتا, ہاں فیصلہ نہیں آتا تو پھر یہ نہیں, فیصلہ تو نہیں آ رہا, حکومت تو نہیں جا رہی. بدماشوں کا راج ہے, بدماش چڑھے رہے آپ کے اوپر, بدماش چڑھے رہیں گے. جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ ایسا تو نہیں آ رہا کہ حکومت چلی جائے ہفتے کے بعد, ایسا تو جوڈیشل کمیشن یہ فیصلہ کیسے کر سکتی ہے کیونکہ جوڈیشل کمیشن ہی تو ملوث ہے. چلیں وہ بھی نہیں ہو رہا, چور باہر بھاگ رہے ہیں. ابھی غداری والی بات پہ آ جائیں. ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ پہلے بھی میڈیا ٹرائل ہوا, اب بھی ہو رہا ہے. اور دیکھیں نا, ہوا 92 میں, وہ بعد میں حصہ بنے. میں آپ کو ایک ایسی وجہ بتا رہا ہوں کہ یہ بات کیوں ہو رہی ہے. یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ پیمرا نے تمام چینلز کو ایک لیٹر جاری کیا کہ آج کے بعد جو دہشت گردی پکڑا جائے اس کے نام کے آگے ملا, مفتی, علامہ لگاؤ تو اس کا یہ آپ پورٹ فولیو اس کے ساتھ نہ لگائیں. اس کے ڈاکٹر بھی تھا, جو بھی تھا. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر اسی کو آپ مینٹین کر کے یہ کہیں کہ نہ ایم کیو ایم کا نام لیا جائے نہ پیپلز پارٹی کا نام لیا جائے, دہشت گرد تو پھر دہشت گرد ہے. دہشت گرد کسی جماعت میں بھی ہو. کیا فوج میں دہشت گرد موجود نہیں تھے ادارے میں جنہوں نے جی ایچ کیو پہ حملہ کرایا, مہران بیس پہ حملہ کرایا, تو فوج نے ان کو گرفتار کیا, ٹرائل کیا, ان کو سزائے موت دی. تو آپ بھی یہی کام کریں. جو دہشت گرد ہے بجائے یہاں گفتگو کرنے کے آپ ٹرائل کریں اور پھانسی دیں. کس نے روکا ہے پاکستان کے اندر؟ ہے کون جو دہشت گردوں کو پھانسی دینے سے روکے گا؟ پھر عوام پاکستان کھڑی ہوگی نا آپ لوگ کے ساتھ. جب آپ نے ایک جماعت کو, ایک پارٹی کو باقاعدہ مینشن کرتے جانا ہے, پیپلز پارٹی کا دہشت گرد پکڑا گیا. پیپلز پارٹی دہشت گرد نہیں ہے, اس میں لوگ موجود جو ہے. مجھے آپ یہ بتائیں, آپ چلیں نہیں, آپ یہ بتائیں یہ مفتی, ملا, علامہ کیوں نہ لگائیں؟ یہ اب بھی انہی لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے یہ مائنڈ سیٹ. یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے پاکستان میں؟ کیا یہ سارے دہشت گرد مدرسوں کے تعلق رکھنے والے نہیں تھے جنہوں نے فوج کو قتل کیا ہے؟ 6000 فوج کے جو جوان شہید ہوئے ہیں اس میں کون سا ایم کیو ایم کا بندے نے شہید کیا ہے؟ کسی نے نہیں. لیکن جن مولویوں نے کیا, ان کے مدرسوں پہ اگر تالے کے جا کے آپ چابی یا کنڈی تک نہ ہلائیں تو لوگ تو یہی باتیں کریں گے نا پھر جو ہو رہی ہیں. یہ باتیں روکنے کے لیے اکراس دا بورڈ چلیے. آپ جو پاکستان کے آئین کا غدار ہے اس کو گرفتار کیجیے, آپ ایف آئی آر کاٹ کے اس کو نمونہ نہ بنائیں آپ, ورنہ ایم کیو ایم بھی یہی بات کرے گی, پیپلز پارٹی بھی یہی بات کرے گی اور میں بھی یہی بات کروں گا. لیکن بظاہر کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے. کچھ نہیں ہو رہا. اور آنے والے دنوں میں پھر آپ متفق ہو گئے نا اس بات سے, کچھ نہیں ہو رہا. آپ کہہ رہے ماشاء اللہ لگ گیا, ماشاء اللہ بھی نہیں لگا. نہیں لگا. لاسٹ ٹائم آپ نے کہا تھا نا لگ ماشاء اللہ لگ چکا ہے ڈاکٹر صاحب, آپشن نہیں ہونے دے. سر یہ کیا ماشاء اللہ ہے سر, خدا کے واسطے ملٹری کورس سر کاپر کی تاریں وہ 1200 آپ کے مارشل ڈکلیئر ہونے کے بعد یہ 1200 پتہ نہیں یہ 2010 سے 2000 لوگ مر گئے کراچی میں, ادھر سے لوگ باہر بڑے چور بھاگ گئے. یہ ماشاء اللہ ہے. ماشاء اللہ نے دیکھیں نا 6 پھانسیاں ہوئی, اس سپریم کورٹ نے حکم امتناعی دے دیا. وہ 1970 کی 1972 ابھی ہوئی ہے سوات کے دہشت گردوں کی ہیں ڈاکٹر صاحب. انہوں نے اس پہ حکم امتناعی دے دیا. تو جب انہوں نے حکم امتناعی دے کے ملٹری کورٹ کے اوپر سپرویژن قائم رکھنی ہے تو ہم اس اصول کے خلاف ہیں. ملٹری کی راہ کے اندر کوئی سویلین نہیں چاہیے. آخر میں آج طے ہوا, اگلی گفتگو میں پھر بات کریں گے. آج تک طے ہوا کہ آپ نے کہا کہ ماشاء اللہ لگ گیا ہے لاسٹ ٹائم, لیکن آج یہ طے ہوا کہ بہت ہی پھس پھسا ٹھس نہیں, ابھی نہیں نفاذ ہوا ہے ڈاکٹر صاحب, نظام نہیں آیا. قسم کا نہیں ڈاکٹر صاحب نفاذ ہوا ماشاء اللہ تھا جو لاسٹ ٹائم لگا. نہیں ڈاکٹر صاحب نفاذ ہوا ہے, پھس ہوا, کچھ نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب سن لیجیے, اور لوگ بھاگ گئے. ڈاکٹر صاحب سن لیجیے نا, نفاذ ہوا ہے. نظام کو آپشنل اس وقت ہوگا جب آرٹیکل 245 لگے گا, دوسری صورت میں ٹیک اوور ہوگا, اس میں ان کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس آئین ٹیک اوور تو کروا دیا تھا آپ نے, میں تو کرواؤں گا یہ کام. میں نے کہا تھا ماشاء اللہ لگ چکا ہے, ماشاء اللہ لگ گیا, نفاذ ہو گیا نا ڈاکٹر صاحب, آئین کے اندر موجود ہے. لیکن ملٹری کے قانون کو ماشاء اللہ کہتے ہیں. بھاگ گئے, باہر بھاگ گئے لوگ, بھاگ گئے, چور بھاگ گئے, گھوم رہے ہیں لوگ. کچھ آ جائیں گے, کچھ آ بھی گئے, کچھ جا بھی رہے ہیں. یہ آنا جانا لگا رہے گا. اکراس دا بورڈ آپ انصاف کی طرف آ جائیے. اگر انہوں نے آرٹیکل 245 لگایا میاں صاحب نے تو یہ وعدہ پھر تعاون کریں گے. اچھا آپ اب آخری سوال, ہوتا نظر آ رہا ہے نہیں ہوتا نظر آ رہا؟ احتساب نہیں ہوگا. کس کا کریں گے؟ پاکستان خالی ہو جائے گا, 90% عوام کو پھانسی دینی پڑ جائے گی. تو پھر اس کا مطلب نہیں, احتساب یعنی نہیں ہونے جا رہا. نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو یہ گارنٹی دے رہا ہوں. یہ احتساب پڑا ہوا ہے نا آپ کی نظر میں, احتساب کے عمل کا آغاز یعنی اگر آپ بندوق اٹھانے جا رہے ہیں؟ نہیں, میں اٹھاؤں گا نا اپنی حفاظت کے لیے. کیا مطلب ہے میں مر جاؤں لوگوں کے سامنے؟ میں پاگل ہوں؟ میں نے 7 سال اس آئین اور قانون کی حفاظت کی ہے. اس آئین پہ بولا کون ہے آج تک؟ نہیں لگ رہا, نہیں لگے. میں اسٹرائک ڈاؤن اگر انہوں نے کیا, میں احتجاجی تحریک کو لے کے آؤں. تو وہ آپ کی چل رہی ہے نا احتجاجی تحریک, چلتی رہے گی, سڑک پہ چلتی رہے گی نا سر. خیر ہے, وہ اتنے قادری صاحب عمران خان کا سڑک پہ ہو گیا. میں آپ کو ایک فورکاسٹ کر کے جا رہا ہوں, بہت جلد ایک گرینڈ دھرنا آ رہا ہے پاکستان میں جو انگوٹھوں کے نشان کو فوجی عدالتوں سے چیک کرائے گا, جو ماڈل ٹاؤن کے کمیشن کو لے کے آئے گا فوجی عدالتوں کے اندر. پورا پاکستان اس دھرنے کے ساتھ کھڑا. تعلق قادری صاحب کا دھرنا, عوام پاکستان کا دھرنا. 84,000 شہدا, ان کے بھی 14 شہید ہیں. 84,000 شہدا کی بات کر رہا ہوں. تو آخر میں یعنی آخر میں طے یہ ہوا کہ پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھیں
امید ہے ہاں، مگر آپ ایک سال بعد بھی میرے ساتھ پروگرام کریں گے تو یہی شعر پڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ، اگر یہ عدالتیں اور یہ جج بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور فی الحال آپ کو کچھ ہوتا ہاں، نظر اگر ان آ رہا؟ ججوں کو پھانسی ہو گئی تو پھر بہتر۔ لیکن فیصل آخر میں آپ سے بات کہوں، مجھے کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے، ڈاکٹر صاحب نظر تو مجھے بھی آ رہا ہے، پردے میں بھی نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ اگر کچھ نہیں ہوگا، عدالت نے اگر نہیں، اب میں جملہ سنا میرا، ہاں۔ اگر بڑی خبر نہیں آئے گی تو اس سے بڑی خبر آئے گی، اور اس سے بڑی خبر نہیں آئی تو پھر اس سے بڑی خبر آئے گی، اور اس سے اللہ نہ کرے دیکھیں کہ وہ خبر- حالات جو ہے نا، دیکھیں ایک منٹ، حالات جو ہیں وہ پانی کو آپ روک نہیں سکتے، پانی پہاڑ چٹان پتھر توڑ کے نکلتا ہے آگے، پانی، یہ پانی چھوٹا سا، یہ پانی گلاس پہ رکھا ہوا ہے، یہ چٹانوں کو توڑ دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں بھی تو آپ سے پوچھوں نا تو اس کہ لیے آپ کے پاکستان یہ جو پبلک کا سینٹیمنٹ ہے نا اس وقت، یہ پانی ہے اور یہ پتھروں کو اڑا دے گا اس بار اگر پتھر آگے آ گئے۔ پبلک کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن جو 84,000 شہدا کے لوائقین ہیں نا وہ بالکل تیار بیٹھے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ وہ محلات میں کود جائیں گے، کوئی نہ کوئی ان کے چتھڑے اڑا دیں گے وہ، یہ میں آپ کو آج بتا دوں، کیونکہ ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہی حکمران دہشت گرد ہیں، دہشت گردوں کو پالنے والے ہیں، یہی ہماری ماؤں بہنوں کے قاتل ہیں، اور ان کے اوپر آج تک کوئی شبرات کا پٹاخہ تک نہیں پھٹا۔ اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا کہ یہ دہشت گردوں کے سب سے بڑے جو ہے سر خرید غلام ہیں یہ پاکستان۔ دیکھتے ہیں اگلی ملاقات تک فیصل کوئی بہتر تبدیلی ملک میں آتی ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ کی جمہوریت ہے، خوش رہے نا، پھر مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ نہیں ماشاءاللہ تو پھر وہی ہے نا، تو آپ کی جمہوریت تو ہے نا، ماشاءاللہ کیا حال ہے، تو ماشاءاللہ پھر جمہوریت حل ہے تو آپ کی جمہوریت ہے، پھر آپ اور میں ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہیں؟ 2002 کا الیکشن جمہوریت آپ کی ہے، نہیں چھوڑ دیں، دس از یور ڈیموکریسی ڈاکٹر 2002 کا آپ کی آئیڈیل ڈیموکریسی پیٹریاٹ لگی ہوئی بن رہی ہے، پاکستان۔ یہ ہو رہا ہے، نہیں وہ این آر او ہو رہا ہے، لیکن وہ تو پھر مطلب ہے کہ وہ تو پھر لیکن میں آپ کو معاملے سے کیا حل ہے؟ آخری جاتے ہوئے بات کہوں اور ان حکمرانوں کو میسج کروں، آرٹیکل 245 کا جو آپ نے وعدہ کیا تھا اس کا نفاذ کر دیں، سب صحیح ہو جائے گا، یہ واحد راستہ ہے۔ وہ نہیں کرتے، اب کیا کریں؟ چلو تو نہیں کرتے۔ فیصل آپ کا بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ جو میں نے پہلے کہا کہ کوئی خبر اچھی خبر نہیں آئے گی نا، دیکھیں لوگ ایک خاص ڈاکٹر صاحب اچھی خبر نہیں آئے گی، بری خبر آئے گی، اور بجلی نہیں آ رہی، پانی نہیں کرے گی، ویلکم کرے گی پبلک۔ نہیں ماشاءاللہ شاید ہر نہ ہو تو پھر ٹیک اوور ہوگا، وہ ٹیک اوور ہی تو ماشاءاللہ ہوتا ہے نا، اور بچے کو تھوڑی گود میں لیتے ہیں۔ مارشل ہے، مارشل کا قانون جو لگ چکا ہے، ٹیک اوور وہ ہے جو حکومت اپنے ہاتھ میں لے لے آتی ہے۔ چلیں دو مختلف انشاءاللہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خواتین و حضرات، فیصل آپ کا بہت شکریہ، اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ میں استعمال کرتی ہوں پریمیم کوالٹی